बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ के साथ मैं हूं अनीका निसार। नाज़रीन, कभी ईरान कभी यूएसए के मूड स्विंग्स देखकर ऐसा मालूम होता है कि दोनों एक दूसरे की ट्वीट या बयानात का इंतजार कर रहे होते हैं और उसके बाद फिर कोई आगे से रिस्पॉन्स देते हैं। कोई बड़ा मेजर्ड किस्म का रिस्पॉन्स हमें दोनों अतराफ से नहीं मिल रहा है। अनफॉर्चुनेट बात यह है कि नी जर्क रिएक्शन हो रहे हैं। तीन फरीकैन है, यूएस और ईरान, और बीच में मीडिएटिंग रोल के अंदर पाकिस्तान। अब एज अ जर्नलिस्ट अगर मैं देखूं तो सिर्फ एक ही फरीक माकूल और लेवल हेडेड तरीके से सारे मामलात में चल रहा है और वो है पाकिस्तान। ना ईरान पर ना यूएसए के ऊपर किसी किस्म की कोई इज़हार बरहमी नहीं है कि आप लोग बैठे हैं और मामलात को सॉल्व करें, बल्कि बड़े लेवल हेडेड तरीके से, बड़े काम तरीके से पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत इस मामले को हल करने की कोशिश कर रही है। अब क्या यह मामला हल करना सिर्फ हमारे फायदे की बात है, ईरान के फायदे की बात है, यूएस के फायदे की बात है? जी नहीं, ये मामला हल करना पूरी दुनिया के फायदे की बात है। और इसके लिए बड़ी एक उम्मीद जागी थी कल रात को जब अब्बास अरागची, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान, पाकिस्तान के दौरे पर आए और उन्होंने वैसे कह दिया था कि बायलैटरल दौरा है, लेकिन एक उम्मीद की किरण जरूर जागी थी कि इस तसलसल के अंदर जो तात्तुल आ रहा है इसका कुफर टूट जाएगा, क्योंकि कैरोलाइन लीविट जो कि व्हाइट हाउस की स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि हमारे यहां से भी विटकॉफ और जेरेड कुशनर पाकिस्तान जा रहे हैं। सुने जरा। And yes, I can confirm Special Envoy Witkoff and Jared Kushner will be off to Pakistan again tomorrow morning to engage in talks, direct talks intermediated by the Pakistanis, who have been incredible friends and mediators throughout this entire process, with representatives from the Iranian delegation. Look, the Iranians reached out, as the president called on them to do, and asked for this in-person conversation. So the president is dispatching Steve and Jared to go hear what they have to say, and we're hopeful that it will be a productive conversation and hopefully move the ball forward towards a deal. बट खुशखबरी इस मामले के अंदर ज्यादा देर तक रहे ऐसा पॉसिबल नहीं हो रहा, डिस्पाइट द फैक्ट कि अब्बास अरागची के यहां आने के बाद पूरी रात जो मुलाकात चली वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ चलती रही और इसी दौरान में बहुत ज्यादा अहम बातें भी उनके बारे में भी गुफ्तगू होती रही। लेकिन लो एंड बिहोल्ड थोड़ी देर पहले डोनाल्ड ट्रंप का एक पोस्ट आता है सोशल मीडिया पर और वो कहते हैं कि जी अब मैंने कैंसिल कर दिया है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स का इस्लामाबाद की तरफ, पाकिस्तान की तरफ ट्रिप जाना जो ईरानियंस के साथ मिलना है। इसी अब्बास अरागची जा चुके हैं पाकिस्तान से, बहुत टाइम वेस्ट होता है ट्रैवलिंग के अंदर, 18 घंटे लगते हैं। मैंने उनको कहा है कि अगर जो ट्रिमेंडस एंड इन फाइटिंग और कंफ्यूजन उनकी चल रही है लीडरशिप की ईरान की, इस सारी सूरत हाल को देखते हुए कोई जरूरत नहीं है जाने की। हाँ, वी हैव ऑल द कार्ड्स, मतलब सारे के सारे तुरुप के पत्ते जो हैं वो अमेरिका के पास पड़े हुए हैं और हम उसको तब इस्तेमाल करेंगे जब जरूरत पड़ेगी। अगर उन्होंने बात करनी है तो सिर्फ कॉल करें। तो अभी कॉल करने वाला सिलसिला तो मुझे बहुत हनूज दिल्ली दूरस वाला लग रहा है, लेकिन एक और मामला पनप रहा है और वो ये है कि अब लगता है कि डायरेक्ट की बजाय इनडायरेक्ट टॉक्स चल रही हैं। यानी अब्बास अरागची ने पाकिस्तान को और उनके वफ्द ने पाकिस्तान को कुछ पैगामात दिए हैं इसी सारी सूरत हाल के बारे में, और साथ ही पाकिस्तान को अमेरिका की तरफ से भी कुछ चीजें सामने आ रही हैं। अब हुआ क्या है कि ईरानी जो वफ्द था उसका पाकिस्तान का दौरा हुआ और यूएस के वफ्द का कैंसिलेशन हो गई। कल रात को पाकिस्तान के अंदर आए दौरे के ऊपर ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची, उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वजीर आजम शहबाज शरीफ से अलग-अलग मुलाकातें की। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची ने पहले बाज़ाब्ता मुलाकात फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से की जो कि रात तक चलती रही। मुलाकात में वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के अलावा मुशीर बराए कौमी सलामती जनरल आसिम मलिक और डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस भी शरीक थे। नॉट जस्ट दैट, उनके नायब वजीर खारजा गरीब आबादी जो हैं, और ही इज अ वेरी बिग एक्सपर्ट, ही इज क्वाइट एन एक्सपर्ट एट इंटरनेशनल लॉ, वो भी इस्लामाबाद में ईरान के सफीर जो यहां मौजूद हैं अमीर मुकद्दम और ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई भी इस मुलाकात में मौजूद थे, डेलीगेशन का हिस्सा थे। बादअज़ा वजीर आजम शहबाज शरीफ से ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने वफ्द के हमरा एक मुलाकात की, उसकी तस्वीरें वगैरह भी शाया हुई। मुलाकात के अंदर नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी शरीक हुए थे। एक्स पर जारी बयान के अंदर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने यह कहा है कि जी ईरानी वजीर खारजा और उनके वफ्द से मुलाकात करके खुशी हुई है। मुलाकात में खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया और पाक ईरान दो तरफा ताल्लुकात यानी वही बायलैटरल इशूज जिसकी ईरान का वफ्द पहले बात कर रहा था उसके फरोग देने के हवाले से भी तबादला ख्याल हुआ है। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने अपने बयान में कहा कि जी ईरानी वजीर खारजा की वजीर आजम से मुलाकात तकरीबन 2 घंटे तक जारी रही है और वजीर आजम ने खित्ते और इसके बाहर अमनो इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर दिया है, विच वी हैव बीन डूइंग। व्हाइट हाउस ने कल ये ऐलान किया था
کہ صدر ٹرمپ کے خصوصی ایلچی سٹیو وٹکاف اور مشیر جیرڈ کشنر اس ہفتے پاکستان کے لیے روانہ ہوں گے، تاہم اس سے پہلے ایرانی وزیر خارجہ عمان کے لیے روانہ ہو گئے۔ ابھی وہاں سے وہ امریکہ سے نکلے نہیں تھے، یہاں پہلے ہو گیا۔ العربیہ نیوز کی خبر یہ تھی کہ جی ایرانی وفد ماسکو اور مسقط کے دورے کے بعد اتوار کو اسلام آباد واپس آئے گا، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے خصوصی ایلچی اور سٹیو وٹکاف اور داماد جیرڈ کشنر کا دورہ منسوخ ہو چکا ہے اب تک۔ ایز ویو آلریڈی مینشنڈ، ٹرمپ نے فاکس نیوز سے بات کرتے ہوئے اس بات پہ فوکس کیا کہ جی ٹریول بہت لمبا ہے، دس از ناٹ پاسبل۔ ٹرمپ نے بھی کہا کہ ایرانی حکام جب چاہیں ہم سے براہ راست کال کر لیں، اور یہی انہوں نے اپنی پوسٹ میں بھی بولا۔ اس کے بعد پھر قیاس آرائیاں شروع ہوئی کہ دیکھیں نا پاکستان یہ کام نہیں کر سکا۔ پاکستان کا کام ریممبر صرف ایک میڈییٹر والا ہے۔ یہاں اگر دو ممالک کو بات کرنی ہے، چیزیں حل کرنی ہے تو خود کرنی ہے، لیکن اسی اسنا کے اندر اب یہ بات ہو ہی رہی تھی، کرٹیسزم بڑھ ہی رہا تھا کہ سید عباس عراقچی جو فارن منسٹر ہیں ایران کے، ان کی سٹیٹمنٹ آئی ہے، ان کا ایک ٹویٹ آیا ہے، وہ کہتے ہیں بڑی جو ہے وہ اچھا ٹرپ رہا ہے پاکستان کا، اور بردرلی ایفرٹس کر رہے ہیں وہ لوگ اس پورے خطے کے اندر امن لانے کے لیے، اور ہم اس بات کو سراہتے ہیں۔ ایران کی پوزیشن کو اور کنسرنز کو اور ورکیبل فریم ورک جو ہے ایک دیر پا امن کے لیے، وہ ہم نے شیئر کر دیا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ یو ایس کیا ڈپلومیسی کے لیے واقعی میں سیریس ہے یا نہیں ہے۔ صورتحال پنگ پونگ بال کی طرح تبدیل ہو رہی ہے، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ انڈائریکٹ ڈپلومیسی اب بھی جاری ہے۔ پاکستان نے اپنی کوششیں گیو اپ نہیں کی ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں اظہر فاروق، ہمارے ڈیپٹی بیورو چیف ہیں اسلام آباد سے۔ تھینک یو ویری مچ اظہر صاحب فار جوائننگ می ان دی پروگرام۔ آپ اس ٹائم پر اسلام آباد کی سڑکوں میں موجود ہیں، سڑکیں بھی جو ہیں وہ بار بار اس بات کی اطلاع دے رہی تھی کہ وی آئی پی موومنٹ ہے، وی آئی پی موومنٹ نہیں ہے، ہونا ہے نہیں ہونا، ایوری بڈی واز آن اسٹینڈ بائی، دل تھام کے بیٹھے ہوئے تھے۔ لیکن اب یہ پتا چل رہا ہے کہ کچھ جو اس سے پہلے وفد کے آنے سے پہلے سیکیورٹی کے لوگ آ چکے تھے، اب وہ بھی واپسی کی راہ جو ہے وہ ہموار کر رہے ہیں۔ جو یہاں امریکی جرنلسٹ تھے وہ بھی واپسی کی راہ کے لیے راستہ ناپ رہے ہیں۔ اظہر صاحب ذرا اپڈیٹ کیجیے گا۔ دیکھیں انیکا، یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں یہ ایسے بھی مذاکرات نہیں تھے کہ راتوں رات ان کے نتائج جو ہیں وہ سامنے آ جاتے۔ یہ جو آپ نے بات کی ہے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کی، تو یہ خبر ہے کہ انڈائریکٹ طریقے سے ان مذاکرات کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ اسی لیے آج جو دورہ ہوا ہے ایران کے وزیر خارجہ کا، اس میں تمام تر صورتحال امور جو ہیں وہ ڈسکس ہوئی ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں تھوڑا سا وقت لگے گا۔ پاکستان جو ثالثی کی کوشش کر رہا ہے اس میں خاصی حد تک پاکستان کو کامیابی حاصل ہوئی ہے، اور اب جو پیغام ایران کی طرف سے حکومت پاکستان کو آج موصول ہوا ہے، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ساتھ جو ملاقات ہوئی، اس کے بعد وزیر اعظم کے ساتھ جو ملاقات ہوئی، وہاں پر بھی فیلڈ مارشل بھی موجود تھے اور اسحاق ڈار بھی موجود تھے، تو تمام تر جو موقف ہے ایران کا وہ حکومت پاکستان کے پاس آ گیا ہے۔ چونکہ پاکستان ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے، اب یہ ایران کا موقف ایران کو امریکہ کو کنوے کیا جائے گا، تو اس میں تھوڑا سا وقت لگے گا۔ بالواسطہ یہ مذاکرات اب شروع ہو چکے ہیں، براہ راست مذاکرات جو ہیں وہ ابھی وہ وقت نہیں آیا۔ یہ ذرائع کا کہنا ہے کہ براہ راست مذاکرات کا وقت اس وقت آئے گا جب معاملات مزید آگے بڑھیں گے۔ لیکن ایک اور اس میں خبر یہ ہے کہ تکنیکی سطح پر معاملات جو ہیں وہ آگے چل رہے ہیں، بات چیت چل رہی ہے۔ بیانات کی حد تک کہا جا سکتا ہے کچھ ناامیدی کی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ شاید مذاکرات میں کوئی تعطل ہے۔ کسی قسم کا کوئی تعطل نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی ڈیڈ لاک نہیں ہے، مذاکرات صحیح سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ پاکستان ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے، اور پاکستان کے ساتھ کچھ اور ممالک بھی اس میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں۔ حکومت پاکستان آج بھی اس حوالے سے مطمئن ہے، تسلی بخش حکومت کی پاکستان کی طرف سے جواب آ رہا ہے کہ مذاکرات درست سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور ایران کے وزیر خارجہ کو جو آج دورہ ہوا ہے وہ بھی تمام تر ایشوز جو ہے وہ تفصیلی طور پر ڈسکس ہوئی ہیں۔ اب حکومت پاکستان جو ہے وہ اپنا موقف امریکہ کے سامنے رکھے گا، اور وہاں سے بھی اسی طریقے سے جواب آئے گا۔ آج اسلام آباد یقینی طور پر امید تھی کہ شاید امریکی ڈیلیگیشن آئے گا۔ اظہر صاحب ایک اور بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اس کے بارے میں بھی ذرا اپڈیٹ کیجیے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ایرانین صدر مسعود پزشکیاں سے 50 منٹ کی گفتگو ہوئی ہے۔ آپ کے پاس کیا خبر ہے کہ اس میں کیا معاملات ڈسکس ہوئے ہوں گے؟ دس از اے پروف کہ ابھی بھی انڈائریکٹ جو ڈپلومیسی ہے وہ زور و شور سے جاری ہے۔ دیکھیں جی، وزیر اعظم شہباز شریف کی پہلے بھی ایران کے صدر کے ساتھ تو تقریباً 45 منٹ تک گفتگو ہوئی تھی، اور اس میں پاکستان کا جو موقف ہے، ایک تو پاکستان اپنا موقف دے رہا ہے ایران کو کہ ایران بھی مذاکرات کے حوالے سے
ایسی شرائط کے ساتھ سامنے آئے تاکہ مسئلے کا حل نکل سکے اور اس خطے میں امن قائم ہو. آج بھی جو ملاقاتیں ہوئی ہیں, جو رابطے ہوئی ہیں, وہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہیں, اور لچک بھی ہے دونوں اطراف سے. یہ نہیں ہے کہ لچک نہیں ہے, امریکہ کی طرف سے بھی ہے اور ایران کی طرف سے بھی ہے. جیسا کہ پہلے میں نے کہا ہے کہ پاکستانی حکومت کے جو ذرائع ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات درست سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں. کچھ وقت لگے گا, 47 سال کے پرانے معاملات ہیں, بد اعتمادی بھی بہت زیادہ ہے. ایران کی طرف سے بھی ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ جیسا کہ بلاکیج وہاں پہ کیا ہوا ہے اس کو ختم ہونا چاہیے, اور اس حوالے سے ایران بار بار اپنا موقف پیش کر رہا ہے. امریکہ کی طرف سے بھی کچھ سخت بیانات سامنے آ جاتے ہیں, امریکی صدر ٹرمپ کی طرف سے بھی, لیکن اس کے باوجود یہ کہا جا رہا ہے کہ مذاکرات آگے بڑھ رہے ہیں اور اس میں آنے والے دنوں میں بہت زیادہ پیش رفت ہو جائے گی, کیونکہ پاکستان نے جو کوشش شروع کی ہیں وہ کوششیں تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں, اور حکومت پاکستان کے ذرائع کا موقف ہے کہ درست سمت میں یہ معاملات آگے کی طرف جا رہے ہیں, جس کے نتائج جلدی سامنے آ جائیں گے. رائٹ, اینڈ وی ہوپ they'll head in a positive direction. اظہر صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ اپڈیٹ کر رہے تھے. سردار خان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, سابق سفیر رہ چکے ہیں امریکہ میں بھی, چین میں بھی, اینڈ دین ہی ہیز بین دی پرماننٹ ریپرزینٹیٹو پاکستان کے یونائیٹڈ نیشنز میں. تھینک یو ویری مچ سردار صاحب, آپ نے جوائن کیا. سردار صاحب, یہ بریک ڈاؤن ہے یا یہ انڈائریکٹ ڈپلومیسی کی طرف ٹرن ہے؟ کیا ڈائریکٹ ڈپلومیسی سے بہتر اس ٹائم پر انڈائریکٹ ڈپلومیسی ہوگی, کنسیڈرنگ کہ آمنے سامنے بیٹھ کر اتنی ہیٹڈ سائیڈز جو کہ اپنے ٹویٹس پر قابو نہیں پا سک رہے, جو اپنے بیانات پر قابو نہیں پا سک رہے, جو ٹیمپرمنٹ پہ اس ٹائم پر قابو نہیں پا سک رہے, میں دونوں اطراف کی بات کر رہی ہوں, امریکہ ہو یا ایران کی طرف, جو نہیں پا سک رہے, وہ ڈائریکٹ بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ کس طریقے سے طے کریں گے. تو آپ کو لگتا ہے اس اسنا کے اندر یا اس تناظر کے اندر انڈائریکٹ ڈپلومیسی بہتر؟ یہ جو اس وقت عمل ہے اس کے لیے کئی الفاظ استعمال کیے جا سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ورک ان پروگرس ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ یہ اس قسم کی میڈیشن اور نیگوشیشن بٹوین دا یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ ایران, اٹ از ناٹ این ایونٹ, اٹس اے پروسیس. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت مرحلہ وار یہ چیز آگے بڑھ رہی ہے. جو پچھلے دنوں جو ہے کچھ تعطل پیدا ہو رہا تھا اس کو ختم کرنے کے لیے عباس عراقچی یہاں آئے ہیں, اور ان کا وہاں تہران سے بھی یہ اصرار تھا, یہاں بھی جو ہے انہوں نے وہی بات دہرائی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے مذاکرات کے لیے پہلے ایک فریم ورک ہو کہ مطلب ہم کرنا کیا چاہتے ہیں, اور اس کے بعد جو مختلف آئٹمز ہیں ایجنڈے کے اوپر انہیں ایک ایک کر کے کسی طریقے سے حل کیا جائے. لیکن آپ درست کہہ رہی ہیں کہ ان کے بیانات بڑے تند و تیز ہیں. جو ایران کا لہجہ ہے, یعنی میں پاسداران انقلاب کی بات نہیں کر رہا, جو ان کے سفارتکاروں کے لہجے ہیں, یہ صدر پزشکیان کا, یا اس کے علاوہ جو باقر کالیباف اور عباس عراقچی, بہت ہی محتاط اور نپت اللہ ان کا بیان ہوتا ہے, اور عام طور پہ وہ بین الاقوامی قانون کی بات کرتے ہیں. صدر ٹرمپ جو ہیں وہ اپنے مزاج کے مالک ہیں, اور ان کی یہ پہچان ہے جس طریقے سے وہ سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہیں, جس طریقے سے وہ سخت الفاظ بھی استعمال کر دیتے ہیں اور ان میں پھر لچک بھی پیدا کر دیتے ہیں. لیکن ان بیانات سے ہٹ کر اگر آپ دیکھیں تو اس وقت جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں ممالک جو ہے آخری مراحل, مذاکرات کے آخری مراحل میں داخل ہونے والے ہیں. اسی لیے ان کی طرف سے فوجی دھمکیاں بھی جاری ہیں, اور دوسری طرف انہوں نے یہ بھی کہا ہے, دونوں فریقین نے یہ کہا ہے کہ ان کے مذاکرات کے لیے, ڈپلومیسی کے لیے, سمجھوتے کے لیے دروازے کھلے ہیں. اور جو امریکہ بہت کھل کر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اگر اس قسم کا یہ تعطل رہا تو وہ ایران کے لیے نقصان دہ ہے معاشی طور پر, کیونکہ انہوں نے بالکل ان کی ناکہ بندی کر دیا, محاصرہ کر دیا ان کی بندرگاہوں سے جہاں سے تیل نکلتا تھا اور کارگو شپس نکلتے تھے. اور دوسری طرف ایران جو ہے اس نے بھی اپنی ناکہ بندی آبنہ ہرموز کی سخت کر دی ہے. تو یہ چیس بورڈ پہ دو مہرے ہیں جو کہ فیصلہ کریں گے کہ مذاکرات کا عمل آگے بڑھے گا یا نہیں بڑھے گا. سردار صاحب, I'm sorry I'm cutting you short. یہ کیسے فیصلہ کریں گے, ذرا مجھے پلیز شیڈ اے لائٹ آن دس. میں ڈونلڈ ٹرمپ کی پوسٹ آپ کو اینڈ پہ سناتی ہوں کہ if they want to talk all they have to do is call. اچھا, اب سید عباس عراقچی صاحب کی ہے ٹویٹ, اس کے اندر اینڈ پہ وہ کہہ رہے ہیں have yet to see if the US is trying out diplomacy. یعنی دونوں ایک دوسرے کے اوپر ڈال رہے ہیں کہ تم سیریس ہو, نہیں تم سیریس ہو, تم بتاؤ. سو اس میں کرے گا, یہ تو اور کنفیوژن نہیں ہو گئی؟ نہیں, اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اپنے مخصوص سٹائل میں صدر ٹرمپ نے یہ بیان دیا ہے, اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ پاکستان کو درمیان میں سے نکال رہے ہیں. پاکستان کے اوپر ان کا اعتماد بحال ہے, اور عباس عراقچی یہاں نکلتے ہوئے جو بیان دے گئے ہیں اس میں انہوں نے پاکستان کے اوپر مکمل اعتماد کا اظہار کیا, پاکستان کے
کردار کی تعریف بھی کی ہے. اب دوسرے یہ ہے کہ جو عباس عراقچی صاحب کا یہ بیان ہے کہ امریکہ اس سلسلے میں سنجیدہ نہیں ہے، اگر آپ اس کی تشریح کریں تو وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو وہ مطالبات پیش کر رہے ہیں امریکہ والے وہ ناقابل قبول ہیں. مثال کے طور پر صفر افزودگی ہوئی، یا یک طرفہ طور پر آپ نے ہرموز سے ایران پابندی اٹھا لے، یا اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اسٹاک پائلز ہیں وہ اٹھا کے امریکہ کے حوالے کر دیں، جو انرچ یورینیم کے. تو یہ آپ اسے ڈسائفر کر سکتی ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ناقابل قبول ہے. اور صدر ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا اتنا نقصان ہوگا، مزید نقصان کریں گے. ان کے وزیر جنگ کہتے ہیں کہ ہمارا تو یہ جو محاصرہ ہے یہ مہینوں تک جاری رہ سکتا ہے، اور آپ ہر روز جو ہے $500 بلین لوز کر رہے ہیں بین الاقوامی تجارت کے حوالے سے جو بھی آپ ٹریڈ کرتے ہیں، خاص طور سے جو چین سے ٹریڈ ہے. تو اس وجہ سے یہ کہ آپ کے اوپر دباؤ زیادہ ہے ان کا، کہ ہمارے وہ کہتے ہیں کہ ہم لوڈڈ اینڈ لاکڈ ہیں، ہمارے یہاں جو ہے تمام جو ہے ہمارا ہاتھ ٹریگر کے اوپر ہے. That's exactly my point, سردار صاحب. اور مزید تباہی پھیلا سکتے ہیں. یعنی پاکستان اپنا رول پلے کر رہا ہے، ڈپلومیسی ٹوٹی نہیں ہے، رابطہ ٹوٹا نہیں ہے، انڈائریکٹ پہ ضرور آ گیا ہے لیکن رابطہ ٹوٹا نہیں ہے، اینڈ پاکستان از کنٹینیوئنگ ٹو ڈو سو. لیکن یہاں ہر ملک یعنی امریکہ ایران کے حوالے سے اور ایران امریکہ کے حوالے سے یہ انتظار کر رہے کہ who will bow down first. لیکن دونوں اطراف سے باؤ ڈاؤن والی سچویشن نہیں ہے. جہاں ایران کا مالی نقصان ہو رہا ہے وہاں یو ایس کا بھی مالی نقصان تو ہو رہا ہے. ان کو یورپ اور ایشیا سے اپنا بہت سارا مسل سٹاکس منگوانے پڑے ہیں. سو ایسی سچویشن میں آپ کی اپنے تجربے کے حساب سے کیا کوئی باؤ ڈاؤن کرے گا یا دونوں کا ہلکا ہلکا آدھا آدھا سٹیپ آگے آنا پڑے گا؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان دونوں کو بیک وقت یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ محاصرے ہیں، دوہرے محاصرے ہیں، آپ نے ہرموز کے اور خلیج عمان کے اور بحرہ عرب اور انڈین اوشن میں جو امریکہ نے کیا ہوا، ان کو ایک وقت میں انہیں ختم کر دینا چاہیے. اس سے جو ہے اعتماد بحال ہوگا. دوسری چیز جو میں آپ کو اس سلسلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ان کو جو ہے ان کو جو بھی وہ کہیں، لیکن یہ ایک اس کے لیے تیار ہیں کہ کسی طریقے سے جنگ کو ختم کیا جائے. اور اگر آپ دیکھیں کہ ان میں سے کس کو زیادہ نقصان ہو رہا ہے یا ہوا ہے، تو میں کہوں گا اگر آپ ان کا جو پوری کی پوری پاور پروجیکشن دیکھیں یا ان کی جو پوری کی پوری معیشت دیکھیں تو ایران کو بہت نقصان ہوا ہے. آج جو ہے پچھلے 24 گھنٹوں میں امریکہ نے ایران کے اوپر مزید معاشی پابندیاں لگائی ہیں. ابھی جو ہے اس جنگ کے دوران بھی کئی مرتبہ ان کے اوپر معاشی پابندیاں لگا چکے ہیں. اس معاشی پابندیوں سے نہ یہ عالمی بینکاری کے نظام کو استعمال کر سکتے ہیں، نہ پھر اس کے بعد جو ہے اب تو جو ہے انہوں نے تیل اور گیس اور دوسری چیزوں کی جو ہے ترسیل تھی اس کے اوپر بھی ناکابندی کر دی ہے. تو ایران کا بہت نقصان ہو رہا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب یہ نقصان اور فائدے کی بنیاد پہ فیصلہ نہیں ہوگا. پاکستان کی یہ کوشش ہے کہ یہ ون ون سچویشن ہو، کہ مطلب ہے ایران کو بھی فیس سیونگ ملے اور امریکہ کو بھی فیس سیونگ ملے. اچھا، یہاں آپ نے معاشی نقصان کی تو بات کی ہے سردار صاحب، لیکن ایران کے لیے بڑے عرصے سے تقریباً 2 دہائیاں ہو گئی ان کو سینکشنز انڈر سینکشنز رہتے ہوئے، تو ان کے لیے معاشی پرابلمز تو ایک معمول کی بات بن گئی تھی. دیر از نو ڈاؤٹ کہ اس ٹائم پر بہت شدید معاشی نقصان ہوا ہے. لیکن یو ایس کو بھی تو ایک دھچکا لگا ہے کہ وہ جو ایک سپر پاور کی لیبل تھی کہ کوئی ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا، اب ایٹ لیسٹ وہ لیبل متزلزل ہو گیا ہے. اب کوئی بھی ملک یو ایس کو ٹف ٹائم دے سکتا ہے after seeing what Iran has done. تو آپ کو لگتا ہے کہ یو ایس کے لیے بھی ایک طرح سے یہ موقع ہے جہاں ان کو اپنے لاسز کو کٹ ڈاؤن کرنا چاہیے؟ آپ نے درست کہا، یونائٹڈ اسٹیٹس کو بہت نقصان ہوا ہے. پہلے اس کی ساکھ کو نقصان ہوا ہے کیونکہ اس نے بین الاقوامی قانون کی پرواہ کیے بغیر، کانگریس سے اجازت لیے بغیر، وہاں سلامتی کونسل سے پوچھے بغیر اس نے حملہ کر دیا اور اسرائیل کے کہنے پہ حملہ کیا. دوسرا یہ کہ انہوں نے معاشی منڈیوں کا برا حال کر دیا ہے. ساری دنیا میں جو ہے جو اسٹاک ایکسچینجز ہیں، اس کے علاوہ شیئرز پرائسز ہیں، آئل اینڈ گیس کی پرائسز ہیں، ان سب کی وجہ سے ایک بھونچال آیا ہوا ہے. تو اس کا ذمہ دار صرف اور صرف امریکہ ہے اور وہ اسرائیل کے کہنے پہ اس نے ایسا کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اسے یہ بھی نقصان ہوا ہے کہ پوری کی پوری جو ان کی ویسٹرن الائنس تھی وہ بکھر رہی ہے، اور جو ویسٹرن کنٹریز ہیں یعنی ویسٹرن یورپ کے کنٹریز ہیں وہ ان کے خلاف کھڑے ہو گئے. ان میں طاقتور ممالک ان کے خلاف کھڑے ہو گئے. اور اس میں بلکہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا تضاد ہے کہ امریکہ نے پچھلے 24 گھنٹوں میں ایران کے اوپر اضافی معاشی پابندیاں عائد کی،
لیکن دوسری طرف جو ہے یورپین یونین نے ان کے جو بڑے قائدین ہیں انہوں نے مل کے مشاورت کی ہے کہ کس طریقے سے ایران کے اوپر معاشی پابندیوں کو نرم کیا جائے اور آہستہ آہستہ ختم کیا جائے. اس حد تک تضاد بڑھ چکا ہے. یعنی پہلے انہوں نے عسکری سطح پہ امریکہ کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا پوری یورپین یونین نے اور اہم ترین ممالک نے. تو یہ اس کا نقصان ہوا ہے. لیکن اگر آپ اس وقت جو ہے ایران کی شہری ہیں جہاں کے وہاں 21,000 حملے ہوئے ہیں پچھلے ہفتوں میں جو جب سے جنگ کا آغاز ہوا ہے, اور اس میں شہری برے طریقے سے مارے گئے, ان کی قیادت کا صفایا ہو گیا ہے, ان کی جو ہے فضائیہ بحریہ اور دوسرے جو بیلسٹک وسائل یا وسائل کیپیبلٹی تھی یا لانچ پیڈز تھے ان کو بہت نقصان پہنچا ہے. تو اس لیے یہ کہ وہ تو یہ جو ہے ایک قسم کا پین, اکنامک پین وہ سہتا رہا جو معاشی پابندیاں 2.5 ڈیکیڈز کے دوران اس کے اوپر مسلط تھی. لیکن اب ان کے لیے جو پین ہے بہت بڑھ چکا ہے اور انہیں تعمیر نو کے لیے جس قسم کی وہاں تباہی ہوئی ہے وہاں کوئی تقریباً اشرے لگیں گے, اور یہی حال جو خلیجی ریاستوں کا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں نفع نقصان نہیں دیکھنا چاہیے, ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ون ون سچویشن کیسے نکالی جائے. ایبسولوٹلی اگریڈ. لیکن دین جو ایران کا پلان ہے کہ وہ ہارموز سے جتنے بھی شپس گزریں گے ان سے وہ ٹول ٹیکس لے گا اور اس سے پھر وہ اپنی کاسٹ کو کور کرے گا. تو اگر ویسے دیکھا جائے تو دین دس کوڈ بی دس نیکسٹ اسٹریٹجی. اگر یو ایس نہیں کھولتا آمنائے ہارموز کو تو وہ اپنے الائز کو نقصان سے دوچار کر رہا ہے. سارا گلف جو ہے وہ اس ٹائم پر آمنائے ہارموز کے بند ہونے سے امپیکٹ ہو رہا ہے, پوری دنیا امپیکٹ ہو رہی ہے. سو یہ تو کاؤنٹر پروڈکٹیو نہیں ہوا نا. 2 wrongs don't make a right. اگر ایران نے آبنائے ہارموز بند کیا ہوا ہے اور انہوں نے پریشر ٹیکٹک کے طور پہ کیا ہے اور یو ایس بھی کر دیتا ہے تو کس کو فائدہ ہے اس کا؟ اس میں بتاؤں کہ ایران جو ہے اسے ایک معاشی مہرے کے طور پر استعمال کر رہا ہے کیونکہ پوری دنیا کا انحصار اس میں جو سپلائیز تھی, سپلائی چینز کا ایک بہت بڑا حصہ اس آبنائے ہرموز سے گزرتا ہے. تو میں نے اس لیے کہا کہ شطرنج کے مہرے کے طور پر استعمال کر رہا ہے کہ اگر اس پورے دباؤ کی وجہ سے امریکہ یہ مان جائے کہ ایران کے اوپر معاشی پابندیاں ختم کر دے گا یا کلیتاً یا جزوی طور پر, تو پھر جو ہے اس کے لیے بہت سی فسکل اینڈ فائنینشیل سپیس نکل آتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر اس کے منجمد اثاثے واگزار کر دیے جائیں جن کی کل مالیت دنیا بھر میں تقریباً $100 بلین کے قریب ہے, اور ایران کا یہ تخمینہ ہے کہ انہیں جنگ میں تقریباً $270 بلین کا نقصان ہوا ہے, تو پھر ممکن ہے, میری طرف سے یہ قیاس آرائی ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ ایران اس کے اوپر اصرار نہ کرے آبنائے ہرموز میں ٹول بوتھ قائم کرنے کے لیے. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ درست کہہ رہی ہیں کہ اس وقت دنیا میں 100 کے قریب اسٹریٹس ہیں اور ان میں سے جو ہے 5-6 بہت مشہور ہیں. مثال کے طور پر اسٹریٹ آف ملکہ ہے, اسٹریٹ آف باب المندب ہے, ٹرکش اینڈ ڈینش اسٹریٹس ہیں, اور پھر جو ہے جو جبرالٹر اسٹریٹ ہے. ان میں کہیں بھی اکارڈنگ ٹو دا UN کنونشن آن دا لا آف دا سی اس میں کسی کے اوپر جو ہے اس قسم کی ٹول کی اجازت نہیں ہے یا ریاستوں نے اس کے اوپر اتفاق نہیں کیا, اور جو ایران بھی جو ہے اس کی پابندی کرتا رہا ہے UN کنونشن آن دا لا آف دا سی. میں دیکھنا پڑے گا کہ وہ اس میں جو ہے سگنیٹریز ہیں کہ نہیں ہیں, لیکن یہ ایک پریسیڈنٹ موجود ہے, لہذا ممکن ہے کہ وہ اسے اکنامک لیوریج کے طور پر استعمال کر رہے ہوں. اگر معاشی پابندیاں اٹھ جاتی ہیں اور ان کو منجمد سے ریلیز ہو جاتے ہیں تو آپ یقین کیجئے کہ وہ اس ملک کی سب سے معاشی طور پر مستحکم اور خوشحال ریاست ہوگی. کہ جب رول بیسڈ ورلڈ آرڈر کسی ایک پر طاقتور کے اوپر نہ لگتا ہو اور کمزور کے اوپر لگتا ہو, وہاں ایک ایشو سٹارٹ ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل رول بیسڈ ورلڈ آرڈر ہے تو پھر یہ والی بات NPT پہ سائن کرنے کے باوجود بھی ایران کے حوالے سے, ایران نے NPT پہ سائن کیا ہوا ہے, دیو گاٹ وہ سول نیوکلیئر معاملات کو چلا سکتے ہیں, لیکن امریکہ ان سے چاہ رہا ہے کہ وہ 0% یورینیم انریچمنٹ کریں, یعنی ان کا جو رائٹ ہے وہ بھی لے لیں. اور جے ڈی وینس نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ میری جو اہلیاں ہیں وہ بنجی جمپنگ کرنا چاہتی ہیں لیکن ان کا رائٹ ہے لیکن وہ نہیں کرتی ہیں. دس از ناٹ اے میٹر آف ڈومیسٹک ایشوز, اٹس اے میٹر آف انٹرنیشنل رول بیسڈ ورلڈ آرڈر. تو اگر ایران کا کوئی حق ہے انڈر دا ٹریٹی دیٹ دیو سائنڈ تو پھر امریکہ وہ ان سے کیسے چھین سکتا ہے؟ امریکہ جو ہے ان سے یہ اصرار نہیں کر سکتا, یعنی نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی کے نقطہ نظر سے کہ وہ اپنی افسودگی کو صفر کر دیں, کیونکہ انہیں سویلین پرپسز کے لیے انریچڈ یورینیم چاہیے.
وہ اس میڈیسن کے لیے چاہیے، اس کے علاوہ میڈیکل پرپسز کے لیے چاہیے، اسے انرجی کے لیے چاہیے، اور ایگریکلچر کے لیے، اور بھی بہت سے سویلین یوزز ہوتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی آپ یاد رکھیے کہ ایران نے دانستہ طور پر 60% یورینیم کی افزودگی کی ہوئی ہے. یہ اصل میں جو ہے یہ سویلین پرپسز کے لیے نہیں ہے، یہ انہوں نے ایک نیوکلیئر تھریش ہولڈ یا جو جوہری دہلیز پار کی ہے، کیونکہ وہ صرف تھوڑے سے اور افزودگی سے ہتھیار بنا سکتے ہیں. اور ان کے پاس جو ہے سینٹریفیوجز کا ایک بہت بڑا کمپلیکس تھا، یلو کیک کا اور اس کے علاوہ ہیوی واٹر کا. تو انہوں نے یہ استعداد پیدا کر دی تھی کہ وہ اسلحہ پیدا کر سکے جو نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی جس کی اجازت نہیں دیتا. تو وہ انہوں نے اپنے ارد گرد ایک دفاعی فصیل بنائی تھی، کیونکہ انہیں خطرہ تھا کہ امریکہ حملہ کر سکتا ہے، اور جو اسرائیل ہے وہ نیوکلیئر ویپن سٹیٹ ہے، انڈکلیئرڈ نیوکلیئر ویپن سٹیٹ ہے، وہ کسی وقت جوہری ہتھیار استعمال کر سکتا ہے. لہذا ایران نے اپنے دفاع کے لیے یہ استعداد حاصل کی. تو میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دا سچویشن از کوائٹ کمپلیکس، اور درمیان میں اگر یہ آ جائیں بجائے اس کے کہ اپنی انتہائی پوزیشنز پہ یا میکسیملسٹ پوزیشنز پہ کھڑے رہیں، تو پھر جو ہے جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ون ون سچویشن نکل سکتی ہے. رائٹ. اچھا سردار صاحب، کیا ایران اس 60% انریچمنٹ پہ وچ از رانگ، اگر انہوں نے NPT سائن کیا ہے تو دے ور باؤنڈ کہ وہ یہ نہ کرتے، انہوں نے بھی معاہدے کی خلاف ورزی کی، لیکن اگر JCPOA 2018 کے اندر آ کے ڈونلڈ ٹرمپ اس کا تہز نہز نہ کر دیتے، تو آپ کو لگتا ہے کہ ایران انکریج ہوتا اس راستے پر چلنے پہ؟ بڑا اچھا نقطہ آپ نے اٹھایا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن تھا وہ اچھا معاہدہ تھا، اور اس میں ایک قسم کا فیزڈ ڈی ویپنائزیشن کا بھی پلان موجود تھا، اور پھر جو ہے اس کے اوپر انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کی بھی ایران کی تنصیبات کے اوپر نگرانی موجود تھی، اور وہ بہت سے ممالک ضامن بھی تھے، چین، روس، یونائیٹڈ کنگڈم، فرانس اور جرمنی، اور اس کے بعد یونائٹڈ اسٹیٹس. تو صدر براک اوباما سے رقابت کی وجہ سے، اور اس کے بعد جو ہے ان کے اپنے اسرائیل کے بہکانے کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ معاہدہ بہت خراب ہے، اور اسے جو ہے انہوں نے امریکہ کو اس سے نکال دیا 2018 میں. تو اس کی وجہ سے یہ سارے کا سارا مسئلہ آپ نے صحیح کہا ہے. لیکن اب جب کہ ہم اس موجودہ صورتحال میں ہیں تو ایران نے یہ کہا ہے کہ وہ JCPOA پلس دینے کے لیے تیار ہے، کیونکہ جو اطلاعات آئی تھیں، کوئی ایک بیان جو جواد ظریف صاحب کے جو ان کے سابقہ وزیر خارجہ ہیں ان کے حوالے سے آیا تھا کہ جو آخری مسودہ انہوں نے دیا تھا، آخری دستاویز جو جنگ کے آغاز سے پہلے ایران نے امریکہ کے حوالے کی تھی، اس میں انہوں نے اتفاق کیا تھا کہ وہ اپنی افزودگی گھٹا کر 3.6% تک کر دیں گے. اب یہ جو ہے یہ میرے خیال میں بہت ریزنیبل آفر ہے، اور یہ میز پہ موجود ہے، اور اسے امریکہ کو بھی قبول کر لینا چاہیے. کیونکہ اور دوسرا یہ ہے کہ امریکہ کا یہ اصرار کہ جی ان کے لیے غیر معینہ مدت تک جو ہے ایک موریٹوریم، پابندی لگا دی جائے کہ ایران کبھی افزودگی کر ہی نہیں سکتا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو اس کا NPT کا ممبر بھی رہے. اس میں یہ تضاد آ جاتا ہے کہ نارتھ کوریا جو ہے اس نے باقاعدہ وہ وہاں سے نہ صرف NPT سے باہر نکلا بلکہ اس نے دور مار میسائل بنائے، کانٹیننٹل بیلسٹک میسائل بنائے. پرابلم ہے کہ جب کسی کے پاس طاقت آ جاتی ہے، ہتھیار بھی حاصل کر لیے، جب کسی کے پاس طاقت آ جاتی ہے تو پھر اس سے سارے سائیڈ پر ہوتے ہیں. جب تک نہیں آتی تب تک یہ عام ٹویسٹنگ ہو سکتی ہے. میں بریک کی طرف جاؤں گی. سردار صاحب ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. اسی کے ساتھ بریک کی طرف جائیں گے. ویلکم بیک آفٹر بریک. کبھی تھوڑی دیر پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ امریکہ نے ایران نے کیا کھویا کیا پایا، کدھر کدھر دونوں نے اپنے اپنے پاؤں پہ کلہاڑے مارے ہیں، اور اب جب معاملات کو سالو کرنے کی باری آئی ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا ان دونوں کا مشکل ہوا ہے. اینڈ آبویسلی سو، بیکاز جب بھی اکٹھے بیٹھتے ہیں تو آپ ٹویٹ سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ٹیمپریچر کس طرح کا ہے دونوں ممالک کے بیچ میں. لیکن اس ساری صورتحال کو دیکھیں تو امریکہ نے بھی اپنے اچھا خاصا آرسنل جو ہے وہ لوز کیا ہے. امریکہ نے اس جنگ کے اندر اربوں ڈالر آلریڈی جھونک دیے ہیں. یہ میں کیسے کہہ رہی ہوں، ایک رپورٹ ہے، امریکی اخبار ہے نیو یارک ٹائمز، اس نے رپورٹ کیا ہے کہ امریکہ نے جو ابھی تک ایران کی جنگ کے اندر
तवील फासले तक मार करने वाले जितने भी मिसाइल्स हैं अपने, उसके अंदर स्टेल्थ क्रूज मिसाइल्स भी हैं, उसके अंदर टॉमहॉक मिसाइल्स भी हैं, उसके अंदर पेट्रियट इंटरसेप्टर्स भी हैं, उस समेत तमाम महंगे हथियार इस्तेमाल किए हैं, जिसकी वजह से अमेरिका के मिसाइल के जखायर अच्छे खासे कम हो गए हैं। इसी रिपोर्ट के अंदर अमेरिका ने ये बताया कि जी अमेरिका ने इस जंग के अंदर तकरीबन 1100 JASSMERs यूज कर लिए हैं, जिनकी तकरीबन मालियत है $1.1 मिलियन। नॉट जस्ट दैट, अमेरिका के मिसाइल के जखीरे के अंदर अब ये मिसाइल सिर्फ 1500 रह गए हैं, 1100 इस्तेमाल हो चुके हैं। अब ये सारी सूरत हाल को देखते हुए बाकी अमेरिकी फौज के पास जो चीजें हैं उसके अंदर टॉमाहॉक मिसाइल्स हैं, जो कि इस टाइम पर 1000 से ज्यादा टॉमाहॉक मिसाइल्स इस्तेमाल कर दिए गए हैं और इनकी लागत $36 लाख है। अब पेंटागन कहता है कि जी जंग के अंदर 1200 से ज्यादा पेट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइल्स इस्तेमाल किए गए हैं। अगर इनकी कीमत लगाई जाए तो ये भी कम नहीं है, ये भी $40 लाख बनती है। अमेरिका ने 2025 के अंदर मजमूई तौर पर तकरीबन 600 पेट्रियट मिसाइल तैयार किए थे और जंग से पहले 2 दिनों के अंदर ही अमेरिकी फौज ने तकरीबन $5.6 अरब मालियत के हथियार इस्तेमाल कर दिए थे। सो यहां यूएस को भी धचका है। नो डाउट कि उनकी बहुत बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन साथ उनके डेट्स भी अच्छे खासे हैं। मेरे साथ एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब मौजूद हैं, ही इज अ डिफेंस एनालिस्ट, और थोड़ी देर में एम्बेसडर मुनीर अकरम साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, जो कि साबिक मंदूब हैं, रह चुके हैं यूएन के अंदर। चिश्ती साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन द प्रोग्राम। नुकसान दोनों तरफ हुआ है चिश्ती साहब, ईरान को उनकी इकोनॉमी के साइज के हिसाब से, यूएस को उनकी इकोनॉमी के हिसाब से, लेकिन दोनों की जो इस टाइम पर थोड़ी जिद है वो जा नहीं रही है। राइटली सो, बोथ ऑफ देम वांट अ डील जो कि उनके मुल्क के लिए बेहतर है, उनकी डोमेस्टिक ऑडियंस को भी अपील करती है। सो इस सारी सूरत हाल में और हम कितना नुकसान देख रहे हैं आने वाले दिनों में, या आप समझते हैं कि सीज फायर कंटिन्यू करेगी और अब जो इनडायरेक्ट डिप्लोमेसी के चैनल्स एक्टिवेट हुए हैं ये कामयाब होंगे इन कंपैरिजन टू डायरेक्ट? बहुत शुक्रिया रीका साहब, आपने इन्वाइट किया। देखिए, आपका जबरदस्त डाटा था और मैं एक और सोर्स से भी डाटा रीच आउट कर पाया हूं, वो है इंटरनेशनल सेंटर फॉर स्ट्रैटेजी एंड एनालिसिस। उन्होंने अपने कार्ड लिखा है, अपनी स्टडी के अंदर लिखा है, और उन्होंने क्लेम किया है कि हमारे पास जो डाटा आया है वो 3 डिफरेंट सोर्सेज से हमने पेंटागन से लिया है। और उस डाटा के मुताबिक जो आप कह रही थी, मैं और ज्यादा उसको फर्दर एक्सप्लेनेशन देता हूं इन द लाइट ऑफ दैट रिपोर्ट। वो कहते हैं जी 45% जो प्रिसीजन गाइडेड मिनिशन है अमेरिका ने वो इस्तेमाल कर लिया है। उन्होंने कहा है कि जो टॉमाहॉक जिसकी आप बात कर रही थी 1200, एक महीने के अंदर जो फर्स्ट 30 डेज में उन्होंने 850 फायर कर दिए थे। उनके पास 50% पैट्रियट का जो डिफेंसिव नेचर का है, ज़ाहिर इंटरसेप्टर है, 50% वो कंज्यूम कर चुके हैं। तो जब वो कंप्लीट हिसाब लगाते हैं तो वो कहते हैं तकरीबन 45% अमेरिका का ओवरऑल एम्यूनिशन जो है वो डिप्लीट हो गया। अब ईरान का भी उन्होंने कंपैरिजन किया तो ईरान का कोई 52% के करीब वो कहते हैं कि जितना उनका था, और जाहिर ऑफिशियल तो नहीं होता बट एस्टिमेटेड है कि 52% ईरान का भी ऑब्वियसली एलिमिनेट हो गया इसके अंदर। जब ये सारा हम कंपैरिजन करते हैं तो एज अ स्टूडेंट स्ट्रैटेजी मेरी नजर में ईरान का जो डिप्लीशन रेट है, अगर दोनों का मैं थ्योरेटिकली फॉर डिस्कशन से 50-50 भी लगा लें तो ईरान के लिए उतना सीरियस इसलिए नहीं है कि ईरान ने सिर्फ यही जंग लड़नी है और आने वाले वक्तों में इसी का लीवरेज लेना है, इसी की बारगेनिंग उसको चिप चाहिए। नंबर 1, उसका 50% इतना लार्निंग नहीं है जितना मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट और जो इतने भी एनालिस्ट हैं और इवन मिलिट्री कमांडर्स हैं उनका जो 50% या 45% अमेरिका का जाना वो बहुत खतरनाक है। पहले मैं अर्ज करता हूं वो क्यों खतरनाक है। देखिए, ईरान ने ये जंग लड़नी है जबकि अमेरिका ने बहुत सारी कॉन्टीजेंसीज के लिए असला रखा होता है। ये नहीं होता कि मैं ईरान को तबाह करके 50% आ जाऊंगा। उसने इजराइल की तमाम कॉन्टीजेंसीज को हैंडल करना होता है एक डिटरेंस के जरिए। उसने यूक्रेन की जंग पिछले 5 साल से आपने देखा कितना कॉन्ट्रीब्यूट किया है। उसने ताइवान के खिलाफ जो चाइना की पॉसिबल कोई पोस्चरिंग हो सकती है उसको डिटर करना होता है। तो जितना ज्यादा अमेरिका का डिप्लीट हो रहा है, जिसकी तरफ आप इशारा फरमा रही थी, देखिए एक अमेरिका की अपनी विंडो ऑफ वल्नरेबिलिटी बन जाती है और वो विंडो ऑफ वल्नरेबिलिटी अमेरिका खुद खोल रहा है। रूस या चीन या कोई नेशनल कैटास्ट्रॉफी नहीं आई जिसकी वजह से अमेरिका का असला डिप्लीट हुआ है। अमेरिका की ये जंग थी बाय चॉइस, द वॉर ऑफ चॉइस थी इसकी। तो वॉर ऑफ चॉइस में आप उसी वक्त जाते हैं जब आपको अश्योर्ड विक्ट्री हो, मेजरेबल, टेंजेबल एंड वेरीफाइबल आपको रिजल्ट मिले जो अपने लोगों को आप वॉर ट्रॉफी के तौर पर दिखा सके। लेकिन अमेरिका के पॉइंट ऑफ से अनफॉर्चुनेट बात यह है कि उन्होंने इतना डिप्लीट करने के बावजूद बिलियंस ऑफ डॉलर जो खर्चे हैं उसका टेक होम तो कुछ नहीं है। उन्होंने जो एवरेज अगर निकाले उनकी जो एक्सपेंडिचर पिछले 40 दिनों की जंग के अंदर, अगर 1.5 बिलियन लोगों ने एस्टिमेट किया, मैंने 1 बिलियन पर करके हिसाब लगाया तो आई रियलाइज्ड
کہ تقریباً $42 ملین پر آور خرچہ ہے, $11,000 پر سیکنڈ ایکسپینڈیچر آتا ہے ان کا. تو بجٹ کو ہٹا بھی دیں, کانگریس سے ری ویریفائی کرا لیں گے, ہو سکتا ہے امریکی مڈل ایسٹ کو کہیں کہ فنڈ کرے, لیکن جو فزیکل ویپنز ہیں, پیٹریوٹ کی میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں, امریکن کی تمام جو کمپنی بنانے والی ہے, تمام سال کے اندر وہ 90 پیٹریوٹ بناتی ہے, اور آپ نے 6 مہینے میں 600 بالکل ٹھیک کہا تھا کہ تقریباً 600 کے. تو اگر حساب لگائیں کہ اگر جو 850 پیٹریوٹ انہوں نے فائر کیے, تقریباً 2000 تو انہوں نے پہلے 8 دنوں میں فائر کیے, اگر ہم ملٹیپلائی کریں تو ان کی کیا کیپیسٹی ہے, جو پہلے 24 گھنٹے کے اندر انہوں نے فائر کیے تھے وہ 13.5 سال میں مینوفیکچر ہوں گے 90 کے حساب سے, یہ میں حساب لگا رہا ہوں. تو اگر اتنی زیادہ ڈیفیشنسی ہے تو بالکل آپ نے کہا. جی, یو رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ کہ امریکہ کی بہت ساری کنٹینجنسیز ہیں. ایمبیسڈر منیر اکرم صاحب, ویلکم ٹو دی شو. امریکہ نے اپنے جتنے ہتھیار استعمال کر لیے ایمبیسڈر صاحب, اس کو یورپ اور ایشیا کے باقی ایریاز سے مڈل ایسٹ کے اندر لانے پڑ گئے ہیں اپنے جتنے بھی ہتھیار ہیں, ٹو کیٹر ٹو دس انٹائر سچویشن. اب کیا اس طرح کے معاملے کے اندر امریکہ خود اپنے آپ کو بہت سارے فرنٹس پہ ولنریبل نہیں کر رہا ہے؟ ڈپلومیٹکلی بھی ویکن ہو جاتا ہے آبویسلی اف اٹ ڈز ناٹ ہیو دیٹ ملٹری مائٹ, اور اسٹریٹجکلی اینڈ ملیٹریلی بھی. جی ضرور, یہ تو ظاہر ہے کہ اب انہوں نے اپنی یعنی کہ 3 ایئر کرافٹ کیریئر وہاں لے آئے ہیں, فورسز نکالے ہیں, ہتھیار کوریا سے جاپان سے جمع کیے ہیں. تو دوسرے جو تھیٹرز ہیں اس میں آبویسلی ان کی عسکری کمزوری تو ہو جائے گی obviously, پر میرے نظر میں سب میں بڑی جو ان کے اوپر دباؤ ہے, سب میں بڑا دباؤ تو ہرمز کا ہے کہ وہاں سے جو تیل کی تجارت بند ہو گئی ہے, فرٹیلائزر بند ہو گئے ہیں, گیس بند ہو گیا ہے. اس کا امکان پوری گلوبل اکانومی پر ہوگا, امریکن اکانومی پر ہوگا. یہاں گیس پرائسز بڑھ رہی ہیں, یہاں جو ان کے لوگ ہیں وہ جنگ کی مخالفت بڑھ رہی ہے. تو وہ سب میں بڑا پریشر امریکہ پہ یہ پولیٹیکل ہے, ڈومیسٹک پریشر جو بڑھتے جا رہا ہے, وہ سب میں بڑی ان کی ولنریبلٹی ہے. اس کو بڑے آرام سے میٹیگیٹ کیا جا سکتا تھا. جب راؤنڈ 2 کے بارے میں ایران نے اسٹریٹ آف ہارموز کھولا تھا تو اسی ٹائم پر میٹیگیٹ کر سکتا تھا امریکہ. دے ڈنٹ ہیو ٹو, وہ ضدی بچے بننے کی ضرورت نہیں تھی. وہ کہتے ٹھیک ہے آپ نے اسٹریٹ آف ہارموز کھول دیا ہے, ہم بھی اپنی ناکہ بندی کھول دیتے ہیں, اور اس کے بعد اگر معاملہ نہ چلا تو ہم اپنی ناکہ بندی دوبارہ کر دیں گے. امریکی نیوی تو ادھر موجود تھی. سو وائی ڈڈنٹ دے گو فار دیٹ؟ یہ میرے خیال میں مس کیلکولیشن تھی ان کی. وہ یہ دکھانے کے لیے کہ ہم نے ایران کی بات نہیں مانی ہے, ہم ایران کے اوپر زور لگا سکتے ہیں, اور تو کوئی طریقہ نہیں نظر آیا انہیں. تو یہی ایک کہ ہم نے ناکہ بندی کر دی ہے ایران کی, تو ہم اس کو جاری رکھیں گے. اپنی ٹانگ اوپر رکھنے کے لیے, اپنے ڈومیسٹک جو رائٹ ونگ ہے اس کو بتانے کے لیے کہ امریکہ نے کچھ نہ کچھ حاصل کیا, اور ہماری بہت بڑی طاقت ہے, ہم ان کو دبا کر کوشن کر کے پھر ان کو منوائیں گے. میرے خیال میں غلطی تھی, کیونکہ ایران کے پاس جو یکا ہے وہ ہرمز کا یکا ہے, اور انہوں نے پھر جیسے بند کر دیا. اب وہ جو انہوں نے پکڑا ہے وہ پوری دنیا کو گلے سے پکڑ لیا, اور امریکہ کو یہ سہنا پڑے گا کہ تیل نہیں جا رہا ہے, تیل کی قیمت بڑھ جائے گی, یہاں گیسولین کی پرائس جو بڑھ جائے گی, تو اس سے ان کو نقصان بہت ہوگا ڈومیسٹکلی, پولیٹیکلی, مٹیریلی. تو یہ انہوں نے میرے خیال میں مس کیلکولیشن کی ہے. اسی لیے میں چاہتا ہوں, میں نے یہ کہنا ہے کہ جی یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے اگر امریکہ کو سمجھایا جائے کہ اب اپنا بلاکیڈ ہٹا دیں, ایرانیوں سے کہیں کہ وہ اپنا بلاکیڈ ہٹا دیں اور مذاکرات جاری کریں. یہ اس میں معاہدہ ہو سکتا ہے, پر یہ طاقت سے اور دھونس سے نہیں ہوگا. ایرانیوں نے بتا لیا کہ دھونس کے تحت وہ نہیں مانیں گے. ایبسلیوٹلی. اچھا چشتی صاحب, دھونس سے امریکہ بھی کہہ رہا ہے ہم نہیں مانیں گے, ایران بھی کہہ رہا ہے ہم نہیں مانیں گے, اور پاکستان اس ٹائم پر آئی مینشن اٹ ان دی انٹرو کہ اگر ان 3 فریقین میں, ایک میڈیٹر اور 2 فریقین, ان میں سے سب سے سینر ایلیمنٹ پاکستان کا جو بڑے تحمل سے دونوں سائڈوں کو منانے کی کوشش کر رہا ہے, ناٹ جسٹ فار پاکستان اور ایران اور USA بٹ فار دی انٹائر ورلڈ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم. ایسی سچویشن میں
اب یہ انڈائریکٹ ڈپلومیسی پہ بات آ گئی ہے, سینر ایلیمنٹ میسنجر بنے گا, سینر ایلیمنٹ جو ہے پاکستان کا وہ پیغامات پہنچا سکے گا, ایک دوسرے کے سامنے آمنے سامنے نہیں ہوں گے. اگر یہ اپنے سوشل میڈیا کو چھوڑ دیں دونوں فریقین, تو کیا ہم توقع رکھ سکتے ہیں کہ جلد یہ معاملہ حل ہو جائے گا, یہ بیان بازی نہ دی جائے اگر, تو جو کہ بڑا مشکل کام ہے؟ ریکا صاحبہ, جب بھی جنگیں ہوتی ہیں تو وہ ملٹری آبجیکٹو حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہیں. جو اب آپ ملٹری آبجیکٹو حاصل کرتے ہیں, جس ڈگری کا بھی کریں, جتنا بھی نقصان اٹھا کر کریں, وہ آپ کو بارگیننگ لیوریج دیتا ہے. اگر آپ نے اپر ہینڈ کیا ہوتا ہے, جیسے ایمبیسڈر صاحب کہہ رہے تھے, تو پھر آپ کو لیوریج زیادہ ملتا ہے. اگر نقصان زیادہ اٹھایا ہوتا ہے تو پھر آپ کو لیوریج نہیں ملتا, اور اگر شکست ہو جائے تو پھر تو آپ کا دشمن کہتا ہے, جس نے فتح حاصل کی ہوتی ہے, وہ کہتا ہے صرف یہاں سائن کرو, ڈکٹیٹ کرتا ہے. یہاں پہ ایک ڈفرنٹ صورتحال ہے. 40 دن کے اندر جو جنگ کا سامنا ایران نے کیا, وہ وار ٹرافی امریکہ کو نہیں لے جانے دی اس نے جو وہ لے جانا چاہتا تھا. رادر اس نے نیو فاؤنڈ لیوریج کر لیا, اپنے لیے تیار کر لیا یا ایڈ کر لیا. اسرائیل کو ڈسٹرکشن چلے اپنی جگہ ہے, ریجنلائز کیا اس نے پوری جنگ کو, وہ اپنی جگہ ہے. لیکن اسٹیٹ آف ہارموز ایک نیو فاؤنڈ لیوریج ہے جس کو شاید امریکہ بھی انڈر اسٹیمیٹ کر. اسی لیے آپ نے نوٹ کیا, امریکہ نے شروع میں اپنی نیوی کو کہا کہ کھولو. پہلے انہوں نے کہا کہ ہم کھولیں گے, جب ان سے نہیں کھلا, اور میں ڈے ون سے کہہ رہا ہوں کہ ٹاسک ورسز ٹروپ ریشو یہاں پہ کم ہے. 2 ایئر کرافٹ کیریئر ڈپلوائے کیے, دونوں اٹریٹ ہوئے, دونوں پل بیک کر لیے گئے. تیسرا لائے ہیں, اسی ایریا میں لائے ہیں, لیکن باب المندب ریڈ سی کے ذریعے سب سے شارٹیسٹ راستہ بنتا ہے. امریکہ کو خطرہ تھا کہ حوثیز اٹیک نہ کریں, آل دا وے افریقہ سے گھما کر لائیں. لیکن سمبولکلی اس وقت 2000 تقریباً 200 کے قریب فائٹر جہاز موجود ہیں یہاں پر, لیکن ابھی تک وہ ٹرائنگلیٹ نہیں کر پا رہے. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ ایک اور ڈیفینسو میئر لینا پڑا ان کو, کہ انہوں نے کاؤنٹر بلاکیڈ کیا, کیونکہ بلاکیڈ نہیں کھلوا سکتے تھے. اور میرا ڈے ون سے ماننا ہے, اور میں ہمیشہ سے کہہ رہا ہوں جب سے جنگ لگی ہے, کہ امریکن آج تک ایک بلو واٹر نیوی رہی ہے. بلو واٹر نیوی یہ ہوتی ہے کہ آپ سمندروں کے بیچ میں کھڑے ہو جائیں, شو آف فورس کریں ہزاروں کلومیٹر دور, اسٹینڈ آف ویپنز ماریں, ایئر سپیریورٹی ارینج کریں, اور میسو ڈسٹرکشن کاز کر کے اپنے ایئر کرافٹ کیریئر پر چلے جاتے ہیں پیچھے. تو کبھی جس کو آپ کہتے ہیں نا بند گلی میں, انہوں نے نہیں لڑا کبھی. بند گلی میں ان کو پہلی دفعہ لڑنا پڑ رہا ہے, کارنر ہوئے ہوئے ہیں, جاتے ہیں تو اٹریشن ہوتی ہے, نہیں جاتے تو یہ ہیوملیشن ہے, اب کاؤنٹر بلاکیڈ کرنا پڑ رہا ہے. تو آپٹکس ڈھونڈے جا رہے ہیں اس وقت, وچ شوڈ, امریکہ چاہتا ہے کہ وہ واپس اپنے لوگوں کو ایسی چیز کو دکھا سکے. کاؤنٹر بلاکیڈ 500 ملین کا میں نے حساب لگایا, وہ بھی غلط تھا, میں اس پہ آتا ہوں بعد میں. تو ایک کاؤنٹر بلاکیڈ کر کے پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایرانیوں کے لیے زندگی مشکل کر دیا اگر انہوں نے ہمارے لیے مشکل پیدا کی. امریکن پریزیڈنٹ نے کہا کہ ایران $500 ملین روزانہ کماتا تھا, وہ نہیں ایسا. اس نے 1.8 ملین بیرل روزانہ ایکسپورٹ کیے, 90% یا 95% سارا تقریباً چائنا کو جاتا تھا. وہ تقریباً روزانہ $180 ملین کے قریب کما رہا تھا, ناٹ 500. اب 500 پریزیڈنٹ ٹرمپ کیوں کہتے ہیں؟ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ امریکن لوگوں کو خوش کیا جا سکے کہ لک ایٹ اٹ, کہ میں نے کتنی بریدنگ روکی ہوئی ہے, میں نے کتنا سانس دبایا ہوا ہے ایران کا. ایسا نہیں ہے. ایران نے کچھ عرصہ اور نکال لیا تو ایران کا یہ ریزالو بھی ریکنفرم, ری ایشورڈ, گارنٹیڈ ہو جائے گا کہ امریکہ نے پورا زور لگانے کے باوجود نہیں کھلوا. اگر ابھی نیگوشیٹ کر لیتے ہیں تو فیس سیونگ امریکہ کو بھی مل جائے گی, اور کہہ سکیں گے کہ ہم نے تو یہ کر دینا تھا, ورنہ یہ ایران نے. ویری کوئکلی ٹریڈیشنل وارفیئر سے نان ٹریڈیشنل وارفیئر کی طرف معاملہ آ گیا اب, بیکاز اس کے اندر اکنامکس بھی ایڈ ہو گئی ہیں, اس کے اندر اسٹریٹ آف ہارموز جو پوائنٹ آف پاور ہے ایران کے پاس وہ بھی ایڈ ہو گیا ہے, دین فیس سیونگ بھی ایڈ ہو گئی, یہ ساری چیزیں ایڈ ہو گئی ہیں. اب کہاں ایسکلیشن لیڈر کے اوپر جا کر ایک آف ریمپ مل سکتا ہے امریکہ کو بھی اور ایران کو بھی؟ ویری کوئکلی دیکھیے, ڈائمینشن ہی وہ نہیں رہی. اسٹیل ورسز اسٹیل, شپ ورسز شپ, سب مرین ورسز شپ تو ہے نہیں یہاں پہ. یہاں پہ ایسیمیٹری ہے جو ان کو ایسٹیمیٹ کرنا چاہیے تھا. ان کو دیکھنا چاہیے تھا کہ ایران کی ٹرین ایبسولوٹلی نان فرینڈلی ہے ٹو اٹیکرز, آج کی نہیں ہے, ہزاروں سالوں سے ہے. تو یہ نہیں دیکھا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ریزیلینس ان کی پہلے ہی انڈر گراؤنڈ انہوں نے جانا ہے. تو ایسیمیٹرک وارفیئر کے اندر میتھمیٹکس نہیں چلتا. میتھمیٹکس بڑا کرول ہوتا ہے, میتھمیٹکس آپ کو فیس کی ویلیوز دیتا ہے. تو امریکن کو انٹینجیبل فیکٹرز کا لگانا چاہیے تھا. میرا خیال ہے کہ ابھی بھی جو آپ جس کی طرف اشارہ کر رہی ہیں, میرا خیال ہے ابھی بھی بات مان کر اپنا وار سٹیمنا کو پرزرو کر کے چلے جانا چاہیے, کیونکہ چائنا کے پوائنٹ آف ویو سے ہر میزائل جو اس وقت ایران کی طرف فائر ہو رہا ہے وہ تائیوان کے خلاف امریکہ کی ڈیٹرنس کم ہو رہی ہے چائنا کے خلاف. تو بگر پکچر امریکہ کو دیکھنی پڑے گی کہ واٹ امریکہ از لوزنگ ایٹ دی اینڈ. ویری امپورٹنٹ پوائنٹ, That is an extremely important point. یہ اس لیے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کیونکہ ایران کو کل کو ایمیونیشن کم پڑتا ہے ایمبیسڈر صاحب, تو چائنا اور رشیا آ سکتے ہیں, لیکن یہاں تو اپنے نیٹو الائز لوز کر رہا ہے یو ایس, اور اس کے اوپر اٹالین پرائم منسٹر میلونی اور اسپین کے جو پرائم منسٹر ہے ان دونوں کی اسٹیٹمنٹس بھی آ گئی ہیں اباؤٹ نیٹو. سو اب ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم ایمبیسڈر صاحب
آپ کو کیا آف ریمپ نظر آتا ہے؟ امریکہ کو کیا کرنا چاہیے اور ایران کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ میرے خیال میں بہت ظاہر ہے کیا کرنا ہے. امریکہ کو بلاکیڈ ہٹانا ہے اور ایران کو منوانا ہے کہ ہرمز کے جو بلاکیڈ ہے اس کو ہٹا دے، جو پہلے بھی انہوں نے مانا ہوا تھا. یہ دو چیزیں کر لیں، جو جہاز پکڑے ہوئے ہیں ان کو چھوڑ دیں، اور پھر میرے خیال میں مذاکرات کے ٹیبل پہ آ جائیں. جو کور مسئلے ہیں، نیوکلیئر سینکشن وغیرہ، اس پہ بیٹھ کر کوئی فریم ورک ایگریمنٹ بنا لیں، اور اس فریم ورک کے بعد میں ڈیٹیل نیگوسیشنز ہوں، پھر ایک کمپریہنسو ایگریمنٹ نکل سکتا ہے. پر دونوں میرے خیال میں امریکنوں کو ابھی سمجھنا چاہیے کہ ایرانی ہٹیں گے نہیں. انہوں نے گلا پکڑ کے رکھا ہوا ہے، اور ایران کو نقصان تو ہو رہا ہے جتنا بھی ہو، پر دنیا کو بہت نقصان ہو رہا ہے یہ ہرمز کے اسٹریٹ کو بند کرنے سے. تو یہ میرے خیال میں امریکہ کو ماننا پڑے گا کہ یہ بلاکیڈ ہٹا دے، اور یہ راستہ کھل جائے گا اس کے بعد. ایمبیسڈر صاحب، ویری کوئکلی، کیا آپ کو آنے والے دنوں میں پاکستان انڈائریکٹ ڈپلومیسی میں اس طریقے سے کامیاب ہوتا ہوا نظر آئے گا؟ جی انشاءاللہ. میرے خیال میں ہماری ایک کوئی میڈیشن میں ایک کلیئرٹی رہی ہے، اسٹریٹجک کلیئرٹی رہی ہے، اور بہت طریقے سے پاکستان نے اس کو ہینڈل کیا ہے، اور ہمارے فیلڈ مارشل صاحب اور پرائم منسٹر صاحب نے صحیح مووز کیے ہیں. ہم نے اپنے آپ کو میڈیٹر کے تحت وی ہیو ٹو ہیو پیشنس، آبجیکٹیویٹی، امپارشیلٹی اور ٹرانسپیرنسی کریں. ٹرسٹ دونوں پارٹیز ہمارے اوپر ٹرسٹ کرتی ہیں، اور ٹرسٹ کو مینٹین کریں. کہاں نہ کہاں جا کے میرے خیال میں کامیابی آئے. بس ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. ایمبیسڈر منیر اکرم، کنڈر خالد چشتی صاحب، دونوں کا شکریہ آپ نے جوائن کیا. صبر کریں، اپنے حکومت کے اوپر، اپنی جو لیڈرشپ ہے، چاہے عسکری ہے یا سیاسی ہے، اس کے اوپر اعتماد کریں. کیونکہ اگر آپ اعتماد نہیں کر رہے تو یو آر بینگ اے فارڈر ٹو واٹ؟ اس کی بات کریں گے نیکسٹ سیگمنٹ میں آفٹر بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. جہاں پاکستان کی اس کاوشوں کو، کوششوں کو سب سراہ رہے ہیں، چاہے وہ فار ایسٹ ایشیا ہو، چاہے وہ ویسٹ ایشیا ہو، چاہے وہ یورپ ہو، چاہے وہ آسٹریلیا، اینی کنٹری یو نیم اٹ، اس ٹائم پر پاکستان کو سراہ رہا ہے، سوائے دو ممالک کے. تیسرا بھی ایڈ کر لیں بیچ میں، لیکن انڈیا اور اسرائیل کو اس ٹائم پر بہت شدید مسئلہ ہے. کچھ افغانستان کی سائڈ سے بھی اس طرح کے مسئلے آ رہے ہیں. لیکن صدر ٹرمپ کا ایک پوسٹ جس کے اندر انڈیا کو انہوں نے ہیل ہول قرار دے دیا، اس کے اوپر جواب نہیں وہ دے سکے، کیونکہ امریکہ کے کہنے پر انڈیا نے رشیا سے تیل لینا، ایران سے تیل لینا، ایران کے سیلرز کے شپ کو اٹیک کرنے کے لیے کھلا چھوڑ دینا، یہ سب کام کر لیے، لیکن امریکہ کی خوشنودی حاصل نہیں ہو سکی. پھر جب بھارتی وزارت خارجہ سے پوچھا گیا، ان کے اسپوکس پرسن سے، کہ یہ کہا گیا ہے ٹرمپ کی طرف سے، تو ان کا جواب سنیں ذرا. We have seen some reports. That is where I leave it. We have seen some reports. That is where I leave it. ہم نے رپورٹ دیکھی ہے، بس ادھر ہی چھوڑ دیتے ہیں اس معاملے کو، اس سے آگے نہیں جاتے ہم لوگ. اس کے علاوہ امریکی سفارتکار رہ چکے ہیں، انہوں نے کیا کہا کہ امریکہ نے کیا ہے اصل میں انڈیا کے ساتھ، ذرا وہ بھی سنیں. کیونکہ ہم لوگوں کو بڑا آئسولیٹ پاکستان فیلز، اسلام آباد ٹاکس نو گو، یہ سارے کام کرتے رہے ہیں، لیکن اپنی اصلیت دیکھیں ذرا، سنیں کہ امریکن ڈپلومیٹ نے کیا کہا. Do what this president did. Pull the THAAD anti-missile system out of South Korea. Take the aircraft carrier that's the only permanent aircraft carrier based anywhere in the world outside of the United States is in Okinawa, Japan. Pull it out. Take the Marine unit out of Okinawa. Take India, that's been a 30-year project of every Democrat-Republican administration to bring them closer to the U.S. orbit, and literally spit in their face as we did on this administration. Or do what we're doing also while we're all side. اب یہ صورتحال تو آپ نے دیکھ لی ہے کہ یہ سینگ کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے بیسیکلی جو ہے وہ بھارت کے چہرے کے اوپر تھوک دیا گیا ہے. اب اس ساری سبکی کو ہٹانے کے لیے ایک بار پھر پہلگام کو سامنے لے کر آنے کی کوشش کی جا رہی ہے بھارت کی طرف سے، اور اسی حوالے سے انڈین انلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کے اندر مسلح جھڑپیں چل رہی ہیں، اور ان مسلح جھڑپوں کے اندر جو بالکل کمپلیٹلی معصوم کشمیری ہیں ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس ٹائم پر، وچ از ریڈیکولس. پاکستان کی سینٹ نے اس حوالے سے بھارتی سیاسی جارحیت جو ہے اس کے خلاف سینٹ کے اندر ایک قرارداد منظور کی ہے، اور
وزیر خارجہ کی طرف سے بھی بھارت کے حوالے سے یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے. اب ان کے ہی, اور یہ سارا کچھ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ پاکستان کو ایک بار پھر یہ دکھایا جا سکے کہ دیکھیں جی پہلگام کا واقعہ تو انہوں نے کیا تھا, اور اپنی سبکی کو جو پچھلے سال سے ان کی بے عزتی شروع ہوئی ہے اس کو کسی طریقے سے کام ڈاؤن کیا جا سکے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. پہلگام واقعے کو 1 سال مکمل ہو گیا. بھارتی سیکیورٹی فورسز کے معاملات اب پھر سے سامنے آنے لگے ہیں, گڑبڑ پھر سے سامنے آنے لگی ہے. مقبوضہ کشمیر میں پہلگام کے جو سیاحتی مقام ہے اس کے اوپر 22 اپریل 2025 میں ہونے والے فالس فلیگ حملے کو 1 سال گزر چکا ہے, اور بھارت آج بھی پاکستان کے خلاف اپنے من گھڑت اور بے بنیاد الزامات کا ایک بھی ثبوت پیش نہیں کر سکا ہے. مقبوضہ کشمیر کے سیاحتی علاقے پہلگام میں مسلح افراد کی فائرنگ سے 26 افراد ہلاک ہوئے تھے, لیکن آج بھی جب کشمیری وہ دکھاتے ہیں وہ جگہ, وہ کہتے ہیں کہ اس جگہ پر پہنچ کیسے گئے کوئی بھی مسلح شخص جہاں اتنی زیادہ فوج موجود ہے. 7-8 لاکھ فوج آپ نے وہاں بٹھائی ہوئی ہے, اس کے باوجود بھی آپ ایک جگہ کو سنبھال نہیں سک رہے ہیں. اب تو انڈیا میں بھی لوگ سوال کرنے لگے ہیں, اور اسی حوالے سے کچھ کرنا ایسا ہوا کہ انڈین ڈیفنس منسٹر بھی لڑکھڑاتے ہوئے نظر آئے ہم لوگوں کو جرمنی کی سب مرین میں. وین اللہ تعالیٰ نے لکھی ہو سبکی تو پھر وہ لکھی ہوئی نظر آتی ہے, پھر سب کو پوری دنیا کو نظر آتی ہے. سو may اللہ تعالیٰ protect Pakistan and may Allah Ta'ala make Pakistan successful in these peace talks that we're spearheading at this point in time. اسی کے ساتھ انیکا نثار کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.